अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। वाली जी का दायां हाथ अभी तक ठीक तरह काम नहीं कर रहा था। मैंने इस बारे में रौनक अली को कुरेदा तो उसने कहा, मुझे भी इस बारे में 2 दिन पहले ही थोड़ा पता चला है। शामपुर की एक कुड़ी समीना गैर बरादरी के एक मुंडे से मिलती जुलती है। दोनों की मुलाकातें शामपुर के एक खेत में होती रही हैं। शामपुर जागीर के 3 पिंडों में से एक था। मुखबरी होने पर वाली जी ने कुड़ी मुंडे को रंगे हाथों पकड़ा और मुंडे को मार शार भी लगाई। उसे मारते हुए ही वाली जी के हाथ पर चोट लगी है। अपने पिंड की कुड़ी का मामला है, वक्ती तौर पर दबाशबा लिया गया था, पर ऐसी बातें कब तक छुपी रहती हैं। कुछ कहते कहते रौनक अली एकदम चुप हो गया। आप कुछ और कहने लगे थे। कुछ देर तजब्जुब में रहने के बाद रौनक अली बोला, मुझे इस सारे मामले में कोई गड़बड़ शड़बड़ लगती है। जिस मुंडे का नाम लिया जा रहा है वो बड़ा खर्रांट है। मैं इस समीना नाम की कुड़ी को भी बड़ी चंगी तरह जानता हूँ। वो सीधी सादी है और सोनी भी है। पता नहीं वो इस लंगूर के चक्कर में कैसे आ गई। मुझे तो ये कोई मजबूरी का मामला लगता है। वैसे मैंने अपनी CID लगाई हुई है, कुछ ना कुछ पता ज़रूर चलेगा। मुझे लगता है इस मुंडे ने कुड़ी को किसी तरह फंसाया हुआ है। वाली जी के आने के बाद 3-4 रोज़ तो हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं हुई, मगर फिर सिलसिला दोबारा चल निकला। जिस वक्त हमारी बातचीत होती, वाली जी या तो सो रहे होते थे या फिर मौजूद ही नहीं होते थे। हमारी बातों में वाली जी का जिक्र कसरत से होता था। ख़ास तौर पर बिल्किस साहिबा तो बार बार उनका जिक्र छेड़ देती थी। वाली जी की परेशानी, उनके मसले मैं खुद भी देख रहा था। वाली जी की नाकाबिले फ़हम परेशानी हनूज़ बरकरार है। यकीनन ये सिर्फ़ लड़की समीना वाला मामला तो नहीं था, कोई और बात भी ज़रूर थी। मैंने इस मामले में रौनक अली से टोह लगाने की कोशिश की। उसको क्लास वाले की शानदार बर्फ़ी खिलाई, साथ में इलायची वाली दूध पत्ती का इंतज़ाम भी किया गया, मगर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। रौनक अली ने यह कहकर टाल दिया कि ज़िम्मेदारों के 100 तरह के बखेड़े होते हैं। 3-4 केसों की तो तारीखें ही लाहौर में चल रही हैं। इसके अलावा वो बीमार शिमार भी तो रहते हैं। ख़ास तौर से सख्त गर्मी और सख्त सर्दी में उनका बुरा हाल हो जाता है। मुझे लगा कि इस बारे में रौनक अली को ज़्यादा पता नहीं है। रौनक अली का ज़्यादा वक्त खाने पीने या डस्के के चक्कर लगाने में गुजर जाता था। मुझे टो लगी थी कि वहाँ किसी नूरा बाई से इसका मिलना जुलना है। एक रात मुझे वाली जी की परेशानी के बारे में जानने का मौका मिल गया। ये काली रात थी, तारों की रोशनी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। मैं चाचे अस्करी के पास बैठा था और उसे मशवरा दे रहा था कि वो एक शादी और कर ले। उसकी पहली बीवी तो अब सिर्फ सर पर दुपट्टा बांधकर हाय हाय करने के लिए रह गई है। ऐसी बातें चाचे अस्करी के दिल को लगती थीं और वो अंदर से खुश हो जाता था। हमारी गुफ्तगू जारी थी कि चाचे अस्करी के कमरे में रखे हुए बम्बू काट की घंटी बज उठी। चाचे अस्करी ने रिसीवर उठाया। जी सरकार, उसने आवाज़ सुने बगैर कहा। दूसरी तरफ वाली जी थे। चाचे अस्करी ने जल्दी जल्दी असबात में सर हिलाया और 2-3 बार अच्छा जी, अच्छा सरकार कहकर रिसीवर रख दिया। मैं सवालिया नज़रों से चाचे को देख रहा था। उसने बताया, वाली जी ने कहीं जाना है। उन्होंने कहा है कि सूफ़ी असलम जीप का तेल पानी चेक कर ले। इतनी रात को कहाँ जाना है? मैं क्या कह सकता हूँ, चाचे अस्करी ने कहा। चाचा अस्करी सूफ़ी असलम को बताने चला गया। मैं कुछ देर इस कमरे में बैठा रहा और इंटरकॉम को तकता रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि कुछ जानने की कोशिश करूँ। आखिर इतनी सर्दी में रात को 10 बजे के लगभग वाली जी जीप पर कहाँ जा रहे थे? करीबन पौन घंटे बाद जब वाली जी की जीप कच्चे रास्ते पर उछलती कूदती खेतों की तरफ रवाना हुई तो मैं भी एक घोड़ी पर सवार उसके पीछे था। मैंने जीप से खासा फासला रखा था। जीप की अकबी सुर्ख बत्तियां मेरी रहनुमाई कर रही थी। मैंने सर्दी और शनाख्त से बचने के लिए अपना मुंह एक गर्म चादर में लपेट रखा था। ये कच्चा रास्ता मकई और कमात के वसी व अरीज़ खेतों के अंदर से बल खाता गुजरता था। मुझे यकीन था कि अगर जीप की रफ्तार ज़्यादा तेज़ ना हुई तो मैं आसानी से पीछा जारी रख सकूँगा, और रफ्तार तेज़ हो भी नहीं सकती थी
ٹریکٹر ٹرالیوں اور بیل گاڑیوں نے بارشی پانی میں چل چل کر راستے کا حشر نشر کر رکھا تھا۔ جیپ کے اندر والی جی، چودھری عزیز اور ایک گن مین بیٹھے تھے۔ جیپ کی ہچکولے کھاتی روشنیاں آگے بڑھتی رہیں۔ کہیں کہیں جب جیپ اور گھوڑی کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہوا تو میں نے اپنی گہری نسواری گھوڑی کھیتوں میں ڈال دی اور ایک طرح کا شارٹ کٹ لگا کر پھر جیپ کے نزدیک پہنچ گیا۔ سردیوں کی راتوں میں دیہاتی علاقے کا نقشہ عجیب ہوتا ہے۔ اوس میں بھیگے ہوئے سنسان راستے، حد نگاہ تک خاموش کھڑے کھیت اور ان کھیتوں میں کہیں کہیں ڈیروں کی مدھم روشنیاں۔ ان روشنیوں کے گرد اکثر سفید دھند دکھائی دیتی ہے اور سردی کے احساس میں اضافہ کرتی ہے۔ جہاں کھیتوں کو تازہ پانی لگ رہا ہوتا ہے وہاں سے ہلکا ہلکا دھواں نکلتا ہے۔ ٹھٹھرے ہوئے کتے شور مچاتے ہیں اور بھاگ بھاگ کر اپنے جسم کو گرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس یہیں کسی ڈھارے کی آڑ میں دو چار بندے گرم چادروں کی بکلیں مارے آگ تاپتے نظر آ جاتے ہیں، یا پھر کوئی مجبور کاشتکار لالٹین اور لاٹھی تھامے کندھے پر کسی رکھے حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ میں ان مناظر کے درمیان سے گزرتا جیپ کی سرخ روشنیوں کا پیچھا کرتا رہا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ جیپ کا رخ قریبی گاؤں عاقل پور کی طرف ہے۔ درختوں کے ایک جھنڈ میں پہنچ کر جیپ رک گئی۔ یہاں پکی اینٹوں سے بنا ہوا ایک بہت بڑا گودام تھا۔ اس گودام کی چار دیواری مٹی اور گارے کی تھی۔ یہ گودام قریباً 4 کنال میں پھیلا ہوا تھا۔ میں نے گھوڑی کو فاصلے پر روک دیا اور ایک کیکر سے باندھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ والی جی، چودھری عزیز اور گن مین وغیرہ جیپ سے نکلے۔ ایک بڑی ٹارچ روشن کر کے وہ گودام کی دیوار کے آس پاس کا جائزہ لینے لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ زمینیں والی جی کی ہیں اور ان کی حد عاقل پور کے نمبردار شہاب موکھل کی زمین سے ملتی ہیں۔ یقیناً یہاں کوئی گڑبڑ تھی۔ دور سے صاف دکھائی تو نہیں دیتا تھا، مگر پتہ چلتا تھا کہ والی جی کی زمین میں پانی وغیرہ کھڑا ہے۔ یہ عجیب سی بو والا پانی تھا اور گودام کی طرف سے آیا تھا۔ یہاں مجھے ایک چھوٹا سا فش فارم بھی دکھائی دیا۔ والی جی اور ان کے ساتھی کچھ دیر تک فش فارم کا جائزہ بھی لیتے رہے، پھر وہ جیپ پر سوار ہوئے اور واپس ہو گئے۔ اگلے روز صبح 10 بجے کے قریب میں گھوڑی پر سوار ہوا اور پھر عاقل پور پہنچ گیا۔ گھوڑی کے ساتھ 2 تھیلے لٹک رہے تھے۔ میرے پاس ایک شارٹ گن بھی تھی۔ اس شارٹ گن سے میں نے راستے میں 4-5 فاختائیں ماری، 2-4 جل ککڑ شکار کیے اور انہیں جیبی چاقو سے ذبح کر کے تھیلے میں ڈال لیا۔ میں یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا میں کسی خاص مقصد سے نہیں بلکہ شکار کرتے ہوئے اس طرف آ نکلا ہوں۔ رات جس جگہ والی جی رکے تھے میں وہاں پہنچا تو دور ہی سے ایک خاص طرح کی بدبو نتھروں میں گھسنے لگی۔ یہ رات والی بو سے علیحدہ تھی اور فش فارم سے آ رہی تھی۔ میں فش فارم پر پہنچ گیا۔ فارم کا رکھوالا ہیڈ مالک گلاب دین کا بیٹا گلزار تھا۔ وہ بہت افسردہ سا ایک طرف بیٹھا تھا۔ میں فش فارم کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ فارم کے پانی پر بے شمار مردہ مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ یہ پلی ہوئی رہو اور تھیلا مچھلیاں تھیں۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ سینکڑوں مچھلیاں اس بدبودار پانی کی وجہ سے مری ہیں جو گودام کی طرف سے آیا ہے۔ دکھ اور غصے کی ایک شدید لہر نے مجھے سر تپا جھنجھوڑ دیا۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ میں نے گلزار سے پوچھا۔ وہی جو پہلے ہوتا رہا ہے، گلزار نامی نوجوان نے افسردگی سے کہا۔ موکھلوں نے شرارت کی ہے، اپنے کارخانے کا گندا پانی ہماری طرف چھوڑ دیا ہے۔ گلزار نے گودام نما عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ کارخانہ ہے؟ میں نے نوجوان سے پوچھا۔ آہو جی، پہلے گودام تھا، اب یہ لوگ یہاں کوئی کام شام کرنے لگے ہیں۔ بڑا زہریلا پانی نکلتا ہے یہاں سے۔ تب میں نے دھیان سے دیکھا، گودام یا کارخانے کی دیوار میں تازہ تارا سوراخ کیا گیا تھا۔ اس سوراخ میں سیوریج کا ایک بڑا پائپ دھرا تھا۔ کارخانے کا پانی یقیناً اسی پائپ سے گزر کر کھیتوں تک اور پھر فش فارم تک پہنچا تھا۔ کب ہوا ہے یہ؟ کل شام جی، میں وانڈے گیا ہوا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی شکیل یہاں تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ والی جی نے موکھلوں سے پوچھا نہیں؟ پوچھا تو ضرور ہوگا جی، پر وہ لوگ تو اپنی منمانی کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے والی جی کو دبایا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ بس جی، ہم تو ملازم لوگ ہیں، ہمیں اندر کی باتوں کا زیادہ پتہ نہیں۔ بس یہی اندازہ ہے کہ موکھل اس زمین کو والی جی سے لینا چاہتے ہیں۔
شاید ان کا ارادہ یہاں کارخانہ بنانے کا ہے، اسی لیے بات بے بات تنگ کرتے ہیں۔ آپ تو حویلی میں رہتے ہیں نا، آپ کو باہر کے حالات کا کم ہی پتہ ہوگا۔ پچھلے مہینے میں یہاں گلزار بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کا سایہ سا لہرا گیا تھا۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ مجھے سفید شلوار قمیض والے 2 بندے نظر آئے۔ وہ گودام کے اندر سے نکل کر اب ہماری طرف آ رہے تھے۔ مجھے لگا میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی ہے۔ دونوں افراد کے پالش شدہ سیاہ جوتے دھوپ میں چمک رہے تھے۔ ان کے سفید کھڑکھڑاتے کلف لگے کپڑوں سے ایک طرح کا غرور چھلکتا تھا۔ میں نے ایک نگاہ گلزار کے زرد چہرے پر ڈالی اور اس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ گلزار بولا، دائیں طرف چھوٹا موکھل ہے، ساتھ میں اس کے مامے کا پتر ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں مردہ مچھلیوں کا جائزہ لیتے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ گلزار نے جس کو چھوٹا موکھل بتایا تھا اس کی عمر 25-26 سال ہوگی۔ اس کی آنکھیں بھوری، بال ہلکے بھورے اور جبڑا خاصا چوڑا تھا۔ اس کے ساتھی کا حلیہ بھی ملتا جلتا تھا۔ چھوٹے موکھل نے استہزائیہ نظروں سے گلزار کو دیکھا اور بولا، اوئے، یہ تمہاری روہو مچھلیوں کو کیا بیماری پڑ گئی ہے؟ گلزار نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ کو سب پتہ ہے چودھری صاحب۔ اوئے، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ یہاں کا رکھوالا تو ہے اور پتہ ہم کو ہوگا۔ اور سنا ہے کہ وہ تیرا والد صاحب بھی یہاں آیا ہوا تھا رات کو۔ وہ والد صاحب کو تحقیر آمیز انداز میں والد صاحب کہہ رہا تھا۔ گلزار نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، یہ آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ چھوٹے موکھل نے مجھے بالکل نظر انداز کرتے ہوئے گلزار سے پوچھا، وہی یہ مانو بلی کون ہے؟ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ گلزار کے بجائے چھوٹے موکھل کا ساتھی بولا، والڑی کی پالتو لگتی ہے، شاید نئی بھرتی کے ساتھ آئی ہوگی۔ میرے اندر آگ سی دہکنے لگی، رگ پٹھے تن گئے۔ میں نے کہا، تم لوگ منہ سنبھال کر بات کرو تو اچھا ہے، اور یہ والڑی والی تم کس کو کہہ رہے ہو؟ چھوٹا موکھل سرخ انگارہ ہو گیا، تاہم بڑے اطمینان سے گلزار کی طرف اشارہ کر کے بولا، والڑی اس کے خفیہ ابے کا نام ہے۔ کیا وہ اندر خانے تمہارا بھی کچھ لگتا ہے؟ میں لڑنا نہیں چاہتا تھا، ہرگز نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے یہاں کی صورتحال کا درست علم ہی نہیں تھا۔ مگر چھوٹے موکھل نے جو بات کہہ دی تھی وہ بہت بڑی تھی۔ اب اس کا جواب دیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک سرخ چادر سی تن گئی۔ اس چادر میں مجھے بس چھوٹے موکھل کا چہرہ نظر آتا رہا، باقی سب کچھ بھول گیا۔ چھوٹے موکھل کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو اتنا سخت جواب اور اتنی جلدی ملے گا۔ میرا طوفانی گھونسا اس کے تھوبڑے پر لگا تو وہ اچھل کر اپنے ہی کارخانے کے بدبودار پانی میں جا گرا۔ اس کا ساتھی پہلے تو ہکا بکا رہا، پھر چنگھاڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس کی پسلیوں میں کوہنی کی 2 سخت ضربیں لگائیں۔ جوں ہی اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، میں نے پلٹ کر اس کے چہرے پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ یہی وقت تھا جب میں نے دیکھا کہ کارخانے کے اندر سے نمودار ہونے والے 4-5 بندے بھاگتے اور للکارے مارتے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں۔ ان میں سے 2-3 کے ہاتھ میں ہاکیاں تھیں۔ آنن فانن وہ میرے سر پر پہنچ گئے۔ اگلے 3-4 منٹ میں اس فش فارم کے کنارے ان سنسان کھیتوں کے درمیان زبردست رن پڑا۔ آپ نے فلموں ڈراموں وغیرہ میں ایسے مناظر اکثر دیکھے ہوں گے اور بارہا سوچا بھی ہوگا کہ یہ ساری افسانوی باتیں ہوتی ہیں۔ اکیلا بندہ 5-6 بندوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی ٹھوس بات میں آپ کو بتا دوں، یہ سب کچھ سیکھنے سے یا کوشش کرنے سے نہیں مل سکتا، نہ ہی اپنی جسمانی طاقت بڑھانے سے یہ صلاحیت حاصل ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے اس سے تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ لڑائی بھڑائی کی صلاحیت فطری ہوتی ہے، اور اس کا تعلق اس اندرونی آگ سے ہوتا ہے جو بندے کے اندر گہرائی میں جلتی ہے اور بھڑکتی ہے۔ پھر وہ شخص چاہے دبلا پتلا ہو، فن حرب سے بالکل نا آشنا ہو، بے وسیلہ ہو، بے آسرا ہو، مگر وہ موقع پڑنے پر لڑ پڑتا ہے، بھڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے اور مار دیتا ہے۔ قدرت جب کوئی اضافی چیز دیتی ہے تو پھر کچھ لیتی بھی ہے۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں میں لڑائی بھڑائی کی صلاحیت نہیں ہوتی، انہیں قدرت نے کچھ اور اضافی صلاحیتیں دے رکھی ہوں۔
اور یہ صلاحیتیں لڑائی بھڑائی سے کہیں زیادہ اہم ہوں۔ بہرحال 3-4 منٹ کے اس گھمسان کے رنگ میں نے چھوٹے موکل اور اس کے ساتھیوں کو دن میں تارے دکھا دیے۔ لڑائی کے آخری مراحل میں نے ایک ڈشکرے سے ہاکی چھین لی۔ میری گھمائی ہوئی ہاکی کی چوٹ جس کو لگی وہ پھر وہاں ٹھہرا نہیں۔ سب سے پہلے چھوٹے موکل کا سر پھٹا، وہ غلیظ گالیاں نکالتا اور دھمکیاں دیتا ہوا گودام کی طرف بھاگا۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔